अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ नाज़रीन हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में कोई अहम किरदार अदा किया होता है, ख़ासकर खिदमत खल्क़ के लिए। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिजीज़ पर डिटेल से बात कर चुके हैं और आज का टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है और इस हवाले से और मुख्तलिफ हवाले से भी हम आज बात करेंगे कि इंटेंसिव केयर यूनिट में यानी डिफरेंट जो डिज़ीज़ के पेशेंट्स होते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग NGOs बनाते हैं या मेडिकल फील्ड में कोई अहम किरदार अदा करते हैं, आज उनसे भी मुलाकात है। तो आज मेरे सबसे पहले गेस्ट हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराती चलूँ। मेरे गेस्ट हैं प्रेसिडेंट NJ वेलफेयर ट्रस्ट ज़रार इकबाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, मेरे जो अगले गेस्ट हैं वो डॉक्टर इमरान सरवर शेख, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, और इसके साथ इंचार्ज हैं ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट सिविल हॉस्पिटल के, उनको करते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। और अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं जनाब ज़रार साहब से। लेकिन एक बात बताते चलो नाज़रीन, हम बात करें जो परवरदिगार आलम ने ये दुनिया बनाई है, तो उसकी इबादत के लिए उसके बंदे, उसके फरिश्ते और ऐसी मखलूक़ात भी मौजूद हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आती, उनकी कमी नहीं है। लेकिन अपने बंदों की खिदमत के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए वो कुछ ऐसे लोगों को चुन लेता है कि जिन्हें वो पसंद करता है, ताकि वो खिदमत खल्क़ में अपना अहम किरदार अदा करें। तो इन्हीं लोगों में से ज़रार साहब को उसने पसंद किया। इस हवाले से हम बात कर देंगे। आज जो ज़रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं वो अपने NJ वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में हमें डिटेल से बताएंगे। ज़रार साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका ये जो NJ वेलफेयर ट्रस्ट है, इसका एब्रीविएशन ये किस चीज़ का है? डॉक्टर सादिया, एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, आई एम ग्रेटफुल। NJ ये ट्रस्ट मैंने अपने वालदैन के नाम से बनाया। N स्टैंड्स फॉर नरगिस, मेरी वालदा का नाम है, और J स्टैंड्स फॉर जावेद, मेरे मरहूम वालिद साहब का नाम है। अच्छा। ये बेसिकली हमने इसलिए बनाया है कि जितना भी हम नेकी का काम करें, कार खैर करें, वो हमारे वालदैन को उसका सवाब पहुँचे। बेशक बेशक, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ज़रा साहब ये बताइए कि चूँकि NJ वेलफेयर ट्रस्ट आपने बनाई, अब ये ट्रस्ट बनाने का जो सिलसिला, ये इससे वाबस्तगी कैसे शुरू हुई आपकी? इस तरह है कि हमारी फैमिली बहुत अरसे से गरीबों के लिए काम कर रही है और हमने बहुत सारे काम किए हैं, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे। अब मसलन मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा जो हैं वो बहुत शौकीन हैं कि अगर उनको पता चल जाए कि यतीम बच्ची है कहीं पे और उसकी कोई शादी का इशू है या कोई ऐसी फैमिली है जिसको कोई मदद की ज़रूरत है, तो मेरी वालदा जो है वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वालदा को बहुत एक्टिव देखा है ऐसे कामों में। इसी तरह मेरे वालिद साहब भी किसी भी कार खैर में या नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, तो एक तो मैं उनको देखता रहा। सही। फिर उसके बाद हमने अपने फैमिली के प्लेटफॉर्म से एक मस्जिद बनाई, फिर हमने एक स्कूल बनाया, फिर हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया। तो जब ये जिस तरह हम ये काम कर रहे थे, फिर सैलाब आया 2010 का, तो उसमें हमारी फैमिली ने काफ़ी काम किया। तो मैंने ये समझा कि हम एक ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं जो सारे शुबों में जी, काम कर और चूँकि हम काम तो कर रहे थे बट फैमिली लेवल पे कर रहे थे, लेकिन हम फिर ये सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल करें और हम इस नेकी के काम को एक प्रॉपर, एक प्रोफेशनल तरीके से करें। प्रोफेशनल, ठीक है। ज़रा साहब इस बारे में डिटेल से जानते रहेंगे। चलते हैं डॉक्टर इमरान की तरफ। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, चूँकि आप ICU इंचार्ज हैं और एक छोटा सा इंट्रो तो मैंने आपको दिया, पहले आप अपने बारे में हमें खुद बताइए कि आप क्या करते हैं और ये सब तरीक़ेकार कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ें। डॉक्टर सादिया, पहले सब आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में हमें कॉल किया, वेलकम किया। देखें, ICU इंचार्ज हूँ, डॉक्टर इमरान, आपने तारुफ करा दिया। ICU सिविल हॉस्पिटल के ICU है, मेडिकल ICU, और आजकल ब्रांच ICU भी देख रहा हूँ, और उसके साथ न्यूरोलॉजी ICU, जो आपके फालज के पेशेंट होते हैं और दिमाग वाले जो बीमार होते हैं उनका इंचार्ज हूँ मैं। तो जो ट्रस्ट वाले काम होते हैं या वेलफेयर वाला काम होता है, आप इससे शायद एग्री करें कि उसमें एक अपना अलग से सुकून होता है। हकीकत है, नेकी के काम में अल्लाह ने नेकी सुकून काम में रखा है। अलग सा जी जी, सुकून बिल्कुल होता है, ऐसे ही। ठीक है ना। हम वैसे भी एज ए मेडिकल रिलेटेड है, हम वैसे भी वही काम कर रहे हैं। तो जैसे ज़रार साहब ने बताया कि इनकी फैमिली ऐसे थे, तो हमारे वालदैन वगैरह जो वालदा और वालिद साहब, वो भी इसी कामों में ज़्यादा हैं। तो लेकिन वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, हम भी अपनी जॉब करते हैं। तो जब ज़रार भाई से कांटेक्ट हुआ और इनके काम देखे और ख़ुद कफील प्रोग्राम ख़ास तौर पे मुझे बहुत इनका जो है ना इंस्पायर किया
کہ یہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کرتے تھے. یعنی ایسے ہوگا نا بھائی 5 کلو آٹا دے دیا بھائی ٹھیک ہے اوکے, یا پیسے دے دیے, لیکن یہ ان کو ایک پروگرام دیتے تھے جاب کے لیے. تو پھر ان سے اس طریقے سے واسطہ ہوا. تو اللہ کا شکر ہے, پھر اس طریقے سے بس ٹائم نکل آتا ہے, نکالنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین ہم بات کیا جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو پروردگار نے اس میں ہمارے لیے دل کے ساتھ ہماری روح کا اور ہماری ذہن کا سکون رکھا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان اپنے لیے تو جیتا ہے, جب بات ہے کہ جب دوسروں کے لیے جیا جائے, نیکی کے کام کرے جائیں. اور چونکہ حقیقتاً بات کیا ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ خرچ ہو رہا ہے بظاہر, لیکن وہ حقیقت میں آپ کے لیے آخرت میں یہاں جمع ہو رہا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے فرشتے دیے, کرامان اور کاتبین ان کا نام ہے, یہ ہر آپ کی نیکی لکھتے ہیں جو آپ کی آخرت کو سرخرو کرنے میں کامیاب رہے گی. اب زرار صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں, کیونکہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ آج ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل کا قیام اور ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں آپ کام کریں, تو یہ میڈیکل فیلڈ سے وابستگی اور یہ ہاسپٹل ہے کہاں پر, یہ بتائیے سر. زمان میڈیکل کمپلیکس تراڑکھل میں ہے, جو کہ سدنوتی ڈسٹرکٹ ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے کشمیر میں, آزاد جموں کشمیر میں ہے. اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے ہمیں ملا. ہم جو ٹرسٹ میں پہلے اور کام کر رہے تھے, ایک جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک خود کفیل پروگرام ہے جس میں ہم غریب لوگوں کو چھوٹے کاروبار کرواتے ہیں. اکراس پاکستان پچھلے سال ہم نے 450 خاندانوں کو کاروبار کروائے ہیں لاسٹ ایئر. اچھا, ایک یہ ہم کام کر رہے تھے. اس کے بعد ہم مسجدیں بنا رہے تھے, تو ایک ہماری مسجد آلریڈی انڈر کنسٹرکشن تھی جو ہم نے ابھی کمپلیٹ کر لی. اس کے بعد ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ یتیم بچیوں کی شادیوں کے خرچے ہم اٹھاتے ہیں. اس کے بعد سیلاب میں ہم نے کام کیا اور ووکیشنل سینٹر ہم چلا رہے ہیں. تو یہ ہم کام کر رہے تھے. تو ایک صاحب ہیں جو کہ انگلینڈ میں ہیں, بچپن سے چلے گئے انگلینڈ میں رہے, اور انہوں نے ایک بڑی خطیر رقم انگلینڈ سے لائے, اور وہ انہوں نے تراڑکھل جو کہ ایک فار فلنگ ایریا ہے, ریموٹ بارڈر بیلٹ ریجن ہے, وہاں پہ انہوں نے اپنے ساری زندگی کی پونجی لگا کے ایک 50 بیڈڈ ہاسپٹل بنایا. اچھا ماشاء اللہ. تو جب انہوں نے بنا لیا تو ان کی عمر رسیدہ ہیں اور وہ تھوڑے سے بیمار بھی ہیں. تو ان کو کسی نے پھر ہمارا بتایا, وہ انگلینڈ سے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آ کے آفر کیا کہ وہ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم KPK میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنا چکے تھے. تو جب یہ ہمیں ایک موقع ملا تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے خدمت خلق. دیکھیں ہم تو کام خدمت خلق کا کرتے ہیں, ہمیں کوئی پرسنل گینس اس میں ہے کوئی نہیں. سب کا یہ آرگومنٹ تھا جو ہمارے بورڈ ممبرز ہیں کہ یہ بہت دور علاقہ ہے, یہاں پہ اس کو سسٹین کرنا مشکل ہے. کراچی کے لوگ کیونکہ نام بھی نہیں سنا تراڑکھل کا, تو وہ ڈونیشن نہیں دیں گے. بالکل. لاہور کے لوگ, پنڈی اسلام آباد کے لوگ, اسی طرح بلوچستان اور KPK, تو انہوں نے کہا کہ لوگ نہیں آپ کو سپورٹ کریں گے, گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرے گی. جانتے ہی نہیں ہے ایریا کو, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ ہیلپ بھی کرنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں نے ایک بات یہ سوچی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے ثواب کمانے کا, تو ایک تو کیوں نہ, مقصد نیک ہو تو وسیلے اللہ بنا دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے مانگنا تو اللہ سے ہے, ہم نے کسی بندے سے تو لینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. تو ہم نے اللہ پہ توکل کر کے اس کو ہم نے پھر ایکسیپٹ کیا. پہلے ہم ایویلیویشن کے لیے ایک ٹیم لے کر گئے جس میں الحمدللہ ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ گئے کراچی سے. ہم نے جا کے ڈاکٹر عمران سے وابستگی کا بتائیے, یہ کیسے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ ڈاکٹر عمران سے اس طرح ہوا کہ میرے ایک بھائی ہیں, وہ جب کرونا آیا تو وہ ICU میں تھے. اچھا. ہی واز ویری سک, سیریسلی ill. تو اس دوران میری, کیونکہ میں گائے بگائے جا تو نہیں سکتے تھے اندر, لیکن گائے بگائے میں ان سے اپڈیٹ لیتا رہتا تھا کہ بھائی کی بھی کیسی طبیعت ہے اور کیا ہے. بڑی کرٹیکل حالت تھی ان کی. تو بس وہ اس وقت ان سے تعلق ہوا. پھر جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور غریبوں کے لیے کام کریں, تو ان کا بھی چونکہ یہ بڑی محبت رکھتے تھے اس کام سے, تو یہ پھر ہمارے ساتھ اس کام میں جڑ گئے. اور پھر ہمارا آپ سمجھ لیں کہ ہر پروگرام میں یہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بڑا اسٹرانگ بازو دے دیا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ان سے وابستگی شروع ہو گئی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ آپ چونکہ ان سے اس میں فیلڈ میں وابستہ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ, تو آپ نے وزٹ کیا وہ ہاسپٹل, کیا صورت حال ہے وہاں پہ, کیا ہوتا ہے؟ ہاں, وہ جیسے ابھی زراعت صاحب نے بتایا کہ فرسٹ ٹائم جب یہ ہاسپٹل کے ان کو آفر آئی کہ ہاسپٹل ہے, تو ہم تھوڑا سا اچھا ان سے, بلکہ ایک بات اور میں بتا دوں کہ 10-15 دن پہلے انہوں نے میرے سے بات کی کیا ڈاکٹر عمران ایک ہاسپٹل میں نے KPK میں کھولا تھا چھوٹا سا, ابھی پھر موڈ ہو رہا ہے کوئی ہاسپٹل کھولا. میں نے کہا اوکے ہم حاضر ہیں. تو آپ نے کہا کہ یار کراچی میں کوئی جگہ دیکھیں,
پھر کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے ہم یہاں ہیں اوکے کر لیں. لیکن ود ان 15 days میں ان کو آفر ہو گئی. اچھا. تو ایک بڑی بہت بڑی یعنی کہ عجیب سی ایک وہ تھی کہ اور انہوں نے اس کو واقعی اللہ کا ایک وہ سمجھا کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا نیکی کا. جی جی بالکل. تو انہوں نے جب میرے سے ڈسکس کیا تو بڑے خوش تھے کہ ڈاکٹر عمران میں نے 15 دن پہلے آپ سے بات کی تھی اور ایک ہاسپٹل بنایا ہمیں مل رہا ہے. میں نے کہا ایسے کیسے کون دے سکتا ہے؟ جی نہیں وہ بنایا مل رہا ہے. میں نے کہا اچھا. تو انہوں نے بتایا کشمیر میں. میں نے کہا کشمیر میں کون جائے گا؟ میرا پہلا لفظ یہ تھا. انہوں نے کہا یار میں بھی یہ سوچ رہا ہوں. اور ہمارے بورڈ کے جو ممبر ہیں اس میں ان کے ماموں ہیں رضوان صاحب ہیں, وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور زیادہ تر ان کی ہمارے ساتھ سجیشنس ہوتی ہیں اور سپورٹ بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم کہاں کیسے کریں گے. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اچھا میں فرینکلی یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کہ میں امید کم تھی مجھے, کیونکہ ایسا علاقہ تھا جہاں پہ پہنچنا بڑا مشکل تھا, جو پنڈی اسلام آباد سے کم بھی 6 گھنٹے کا راستہ ہے. اچھا بائی روڈ اور بائی روڈ ہی جانا ہے اور راستے بھی کوئی مناسب نہیں تھے, اچھے نہیں ہے صورتحال سڑکوں کی. میں نے کہا ابھی ذرا صاحب کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں. جب وہاں ہم گئے تو ایک تو ہاسپٹل بڑا اچھا بنا ہوا تھا, نمبر 2 انہوں نے جتنی وہ سہولت دے سکتے تھے انہوں نے دی تھی, پیشنٹس بھی آ رہے تھے, لیکن سراؤنڈنگ کی حالت بہت خراب تھی. یعنی پیشنٹس کو نیڈ تھی وہاں پہ, پیشنٹس بہت تھے لیکن کوئی سہولت اس طریقے سے نہیں تھی جو جیسے ہوتی ہے عموماً ہمارے شہروں میں. ٹھیک. تو یہ بات زرار صاحب کو بھی بڑی پینفل ان کے لیے بھی تھی اور میرے لیے بھی تھی. تو ہم نے کہا یار ہم کوشش کرتے ہیں, جب اللہ نے دیا ایک موقع تو ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ اس علاقے میں اس کو اپ گریڈ کرنے کی, اور جیسے پیشنٹ ہمارے پاس ہے تو اس طریقے سے یہ شروع ہو گیا. اچھا چونکہ آپ نے وزٹ وہاں کر لیا تو یہ جو میڈیکل اسٹاف ہوتا ہے, ڈاکٹرس ہوتے ہیں اور جیسے لیب کا وہ ہوتا ہے اسٹاف, یا نارملی بھی جو ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ لوگوں نے وہاں پہ اپوائنٹ کیے, وہاں پہ یہ لوگوں نے آنا شروع کیا, اس حوالے سے مجھے بتائیں. دونوں ہی بتا دیجیے یہ بات. تو دیکھیے وہاں پہ ایک تو ہماری یہ خواہش تھی کہ لوکل جو اسٹاف ہو وہ ہمیں ملے, تو کچھ تو اسٹاف ہمیں لوکل مل گیا, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک فار فلنگ ایریا ہے, وہاں پہ ہر قسم کے اسکل لوگوں کا ملنا مشکل ہے. تو ہمیں ایک ڈاکٹر پھر ہمیں کے پی کے سے ملے, فاٹا سے ہم نے وہ آئے. ایک گائنیکالوجسٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ ملتان سے آئی ہیں, اور ایک دوسرے ڈاکٹر ہیں جو کہ ان کے ہسبینڈ بھی ہیں وہ بھی ملتان سے آئے, اور ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ مظفر آباد سے آئی ہیں. تو اس طرح دور دراز سے بھی ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, اور ابھی ایک اور گائنیکالوجسٹ ہمیں جوائن کر رہی ہیں فیصل آباد سے انشاءاللہ جلدی. یہ جو لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کا اسٹے پلیس کیا وہیں ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں لوگ؟ اصل میں وہاں پہ یہ ایشو ہے کہ اگر آپ کا اسٹاف وہاں نہیں رہتا نا تو آپ آپریٹ نہیں کر سکتے, بیکاز کراچی میں تو دیکھیں نا فرام ون پلیس ٹو اندر آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتی ہیں, لیکن وہاں پہ تو پہاڑی علاقہ ہے, تو وہاں پہ قریب سے قریب بھی جو ہے وہ 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور رات کو ایسے کوئی سفر بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ جتنا بھی ہمارا اسٹاف ہے ہم ان کو وہیں رکھتے ہیں. ہم نے ان کے اکاموڈیشن کا بندوبست کیا ہوا ہے, ہمارے وہاں پہ کچن چلتا ہے جس میں ہم تمام اسٹاف کو کھانا دیتے ہیں, اور جتنے بھی مریض ہیں ان کو بھی ہم کھانا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عمران چونکہ آپ نے وزٹ کیا وہاں پہ, آپ کے حساب سے وہاں پہ کس بیماری کے مریض زیادہ آتے ہیں, مجھے یہ بتائیے. جیسے انٹرنل میڈیسن کے جو جنرل او پی ڈی ہوتی ہے وہ تو پیشنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے وہاں جا کے جو فرسٹ ٹائم وزٹ میں یہ نوٹ کیا کہ فیمیلز جو گائنی کی پیشنٹس ہیں, آپس کی پیشنٹ ہیں, وہ زیادہ آ رہی ہیں. اگر فار ایگزامپل 10 پیشنٹ او پی ڈی ہے تو اس میں 4 یا 5 گائنی کی لیڈیز پیشنٹ تھی. اچھا سراؤنڈنگ میں کوئی سہولت نہیں ہے. راولا کوٹ ہے آدھے 1 گھنٹے کے راستے, کوٹلی ہے تقریباً آدھے 1 گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے راستے, لیکن اور کوئی سہولت وہاں نہیں ہے. ہر کے پیشنٹ وہاں جاتے, تو ایمرجنسی میں جو بھی پیشنٹ آتے تھے وہیں آ رہے تھے. ہمارے سامنے بھی پیشنٹ آئے, رات کو 2 بجے بھی پیشنٹ آئے. الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس وہاں گائنیکالوجسٹ ہیں, FCPS پارٹ 2 ہیں, وہ وہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں, تو ڈیلیوری وغیرہ تو ہو رہی ہیں اللہ کا شکر ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی بھی ضرورت ہے. اگر ایمرجنسی کوئی پیشنٹ آتا ہے, اس کو سیزر کی ضرورت ہے یا سرجری کی ضرورت ہے, تو وہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور وہ پیشنٹ ریفر ہو رہا تھا پنڈی. وہ پنڈی یو نو کہ 5 to 6 hours جرنی, اور ایسی کنڈیشن میں ہاؤ از پاسبل. تو ہم نے جب وہاں کی وہ کیا سروے کیا اور کنفرم کیا, تو تقریباً اس میں 90% پہ جو پیشنٹ تھے وہ نہیں پہنچ پاتے تھے اس پر. تو زیادہ تر وہاں گائنی کے پیشنٹ ہیں, ویسے کارڈیو کے, دل والے, بلڈ پریشر کے. اور ٹھیک ہے, اس بارے میں بھی ڈیٹیل سے جانتے ہیں. ناظرین پروگرام صحت زندگی میں ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت زندگی میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران اور زرار صاحب جو بتا رہے ہیں اپنے NJ ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں. اور ناظرین کرام، حقیقت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں. بات کیا ہے کہ ہم اپنے کتنے بھی کام ضروری کریں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں حقوق کے اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. اس وقت تک نہیں کروں گا اگر کسی بندے کے ساتھ آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی ناانصافی ہو جائے، تو کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا موقع دیتا ہے تو اس کو غنیمت سمجھ کے قبول کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی آپ کی آخرت کو سرخرو کرنے کا باعث بنے. آپ زرار صاحب کی طرف چلتے ہیں پھر سے. زرار صاحب، مجھے ایک بات بتائیے کہ جو آپ کا یہ ہاسپٹل ہے، آپ کن کن شعبوں میں سروسز مہیا کر رہے ہیں علاج معالجے کے حوالے سے؟ ہمارے پاس جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گائنیکالوجسٹ ہیں، تو گائنی کے ہم پیشنٹس کو علاج کر رہے ہیں. دوسرا ہمارے پاس 3 MBBS ڈاکٹرز ہیں، تو جنرل جو بیماریوں کے لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 11 جون کو ہم نے اس ہاسپٹل کی انوگریٹ کیا، تو 12 جون کو نیکسٹ ڈے ہم نے الشفا آئی ٹرسٹ والوں نے ہمارے ہاسپٹل میں آئی کیمپ لگایا، اور اس دن 1200 لوگوں کو ٹریٹ کیا گیا آنکھوں کے. ایک دن میں؟ جی، ایک دن میں 1200. تو وہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں. سیکنڈ ڈے ہے ہاسپٹل کا. تو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم آپریشن تھیٹر بنائیں، تاکہ جو سیزیرین کیسز ہیں ان کو پنڈی نہ جانا پڑے یا کوٹلی نہ جانا پڑے، دور دراز نہ جانا پڑے. اس وقت ہماری پرائرٹی 1 یہ ہے. اس مہینے نہیں تو اگلے مہینے انشاءاللہ. مطلب آپ جنرل آپریشن تھیٹر کی بات کریں یا خاص کر گائنی کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ موجود ہیں. اچھا. بٹ شی کین ناٹ آپریٹ. اچھا. تو ان کو تو آپریشن شروع کریں. جب ان کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم سرجن بھی لائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم اینستھیٹسٹ بھی لے آئیں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین جو ڈلیوری سے پہلے جو اذیت سے گزرتی ہیں، جن کو وہاں سے لے کے جایا جاتا ہے 5 گھنٹے، اور اتنی بمپی روڈز ہیں، اتنی خراب انفراسٹرکچر ہے، تو وہاں پہ جب جاتی ہیں تو بیچاری کس تکلیف اور اذیت میں جاتی ہیں. تو ہمارا یہ کوشش یہ ہماری کہ ہم لوگوں کو وہ سہولت مہیا کرے جو وہاں پہ نہیں ہے. اگر اس حوالے سے زرار صاحب آپ اپنی عوام سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ گائنی کے حوالے سے اوٹی بنانے کے لیے، آپ اپیل کر سکتے ہیں. جی، میں پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی ہیں، میں سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر ہاسپٹلز جو ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں، جیسے کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد. لیکن دور افتادہ علاقوں میں یا فار فلنگ ایریاز میں ہاسپٹلز نہیں ہیں، اور وہ لوگ مجبوراً بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں. اس میں ٹرانسپورٹیشن لگتی ہے، ان کی لاجنگ بورڈنگ ہوتی ہے، اور پھر ان کو جو مشکلات بڑے شہروں میں ہوتی ہیں. لہٰذا پلیز ان ہاسپٹلز کو ضرور سپورٹ کریں جو فار فلنگ ایریاز میں. زمان میڈیکل کمپلیکس تاڑکھل میں ہے، جو کہ سدنوتی ڈسٹرکٹ میں ہے. میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کروں گا کہ وہ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم وہاں پہ ایک آپریشن تھیٹر بنائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین، جس طریقے سے زرار صاحب نے اپنے لوگوں سے اپیل کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لوگوں کو بہت عطا کیا، اور بہت زیادہ چیریٹی کا کام کیا جاتا ہے. جتنا چیریٹی کا کام کراچی سے کیا جاتا ہے، پاکستان کے کسی شہر میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت دل والے لوگ دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کیا ہے تو دل بھی دیا ہے. تو اس کی راہ میں دیجیے تاکہ وہ آپ کو اور بڑھ کر عطا کرتا ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو اپنے خوشی سے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں وہ زرار صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور اس نیکی کے کام میں ان کی مدد کیجیے. ڈاکٹر عمران، آپ کی طرف آؤں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ وہاں گئے، آپ نے سارا وزٹ کیا، تو لیب انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے کہ باقاعدہ پوری لیب بنی ہوئی وہاں؟ الحمدللہ لیب وہاں بنی ہوئی ہے، اور جو اس میں شارٹیج تھی وہ ہم نے ابھی جب انوگریشن کیا تو اس میں وہ پوری کی. یعنی میں صرف سمپل ایسے آپ کو بتاؤں یا آڈینس کو کہ جیسے ہیپیٹائٹس بی ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، HIV ہے، یہ مخصوص ٹیسٹ ہیں، اسپیشل ٹیسٹ ہیں. یہ بھی ہمارے پاس وہاں موجود ہیں، کٹس ساری موجود ہیں ہمارے پاس. اسی طریقے سے جو بھی اگر گائنیکالوجسٹ کو ضرورت پڑتی ہے یا جنرل کسی کو ریفر ہو کے کہیں سے پیشنٹ آتا ہے، تو جو بیسکس ہیں وہاں کی رپورٹس وہ لیبس میں ہمارے پاس سارے موجود ہیں. لیکن کچھ ضرورت ہے 1-2 چیزیں ایڈ کرنے کی، اور انشاءاللہ. نہیں، آپ مزید کیا سمجھتے ہیں ہم کون کون سی سروسز وہاں کے لوگوں کے حوالے سے، اور خاص کر جو بیماریاں وہاں زیادہ ہیں اور کس بیماری کے مریض زیادہ ہیں، سروسز شروع کرنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں بتائیے. سب سے پہلے تو جیسے ہم نے بتایا کہ گائنی میں OT تو بہت ضروری ہے. جی ٹھیک، ہم بالکل. جو خواتین ہیں ان کو وہاں سے ریفر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ. اور اگر آگے ہم اس پہ چلیں گے تو ہمارا دوسرا جو پلان ہے وہ ہے مائنر ٹراما کا.
جو ایکسیڈنٹل کیسز ہیں یا کوئی ایسے کیسز ہیں تو ایک مائنر ٹراما اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم شروع کریں گے. اور تھرڈ پہ اسی کے ساتھ ہی ہم ایکس رے مشین کا وہاں پلانٹ لگانے کا ہے کیونکہ اچھا چونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ ایکسیڈنٹل کیس بہت آتے ہیں, اگر خدا نخواستہ یہ فریکچر کے کیسز آ گئے ہیں یا بہت زیادہ ڈیپلی ایکسیڈنٹ ہوا تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ فرسٹ ایڈ دیتے ہیں کہ کہیں اور ٹرانسفر کرتے ہیں؟ پہلے تو اتنا نہیں تھا لیکن ابھی جب سے ہم نے انوگریشن کیا ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ ہم دے دیتے ہیں کیونکہ اگر اسٹچ وغیرہ لگانے کسی پیشنٹ کو یا کچھ ایسا ہے تو وہ ہم فرسٹ ایڈ اس کو دے کے پھر دین ریفر کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہماری او ٹی بن گئی اور اگر ہمارا ایکس رے جیسے ہم نے ابھی ڈیمانڈ بھی کی, اگر یہ چیزیں ہمارے پاس آ گئیں تو انشاءاللہ ہم یہ مائنر ٹراما بھی ایک اچھے طریقے سے چلا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا ذرا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پہ پر ڈے کے کتنے پیشنٹس ہوتے ہیں اور خاص کر کے جو گائنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا ڈاکٹرس وہاں ہر وقت موجود رہتی ہے 24 گھنٹے یا آن کال ہوتی ہے؟ جی ہمارے پاس آئی تھنک یہ واحد اسپتال ہے جہاں پہ ہمارے پاس 24 آور گائنیکالوجسٹ ہیں, 24 آور. اور آپ نے جب مریضوں کا پوچھا تو دیکھیں یہ ہاسپٹل سٹارٹ انوگریشن اس کی ہوئی ہے 11 جون کو, تو ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا. اور اس وقت ہم تقریباً 100 پیشنٹ پر ڈے ہم پہنچ گئے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ 12 جون کو جو کہ سیکنڈ ڈے تھا ہاسپٹل کا, اس میں 1200 پیشنٹس آئے آنکھوں کے جن کو ٹریٹمنٹ ہوا ہے. جیسے جیسے وقت بڑھتا جائے گا ہمارے پیشنٹ بھی بڑھتے جائیں گے کیونکہ لوگوں کو تو بھی پتہ بھی نہیں کہ وہ ہاسپٹل ہے وہاں پہ. اور دوسرا یہ کہ جیسے آپریشن تھیٹر بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا رش ہو جائے گا کہ ہم سنبھال بھی شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے سنبھالنا, کیونکہ وہ سب لوگ ابھی پنڈی جا رہے ہیں. وہ جب ان کو اپنے علاقے میں مل جائے گا تو دیکھیں نا آپ غریب بندے کو 10,000 تو صرف اس کو ٹیکسی کا فیئر لگتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ رہے گا کہاں وہاں جا کے؟ آپ کو پتہ ہے جب خاتون جاتی ہے تو اس کے ساتھ 2-3 بندے بھی ہوتے ہیں, یقینی طور ان کو ہوٹل میں رہنا, وہ مجبوری ہے ایک ساتھ جانا کیونکہ بندی اکیلی تو خاتون اس کنڈیشن میں تو ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بنانے میں کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوگی غریب لوگوں کے لیے انشاءاللہ. انشاءاللہ ناظرین ہم بات کیا ہے کہ جس طریقے سے ہمیں ذرا صاحب نے بتایا کہ آزاد کشمیر کے علاقے میں یہ جو ہاسپٹل کا قیام ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ پروگرام خود دیکھتے ہیں تو لوگوں کو بھی بتائیے تاکہ ان کو اویئرنیس ملے اور ایک نیکی کے کام کا رستہ ملے, کیونکہ دیکھیں جو علم کی شمع ہم پھیلاتے ہیں تو وہ اس وقت زیادہ فائدہ ہوتی ہے کہ آپ کے علم سے کوئی دوسرا مستفید ہو. اور بہت سارے ہمارے گھروں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں یا ڈرائیورس ہوتے ہیں, وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی بتایا کیجیے کہ اس جگہ پر یہ ہاسپٹل بن گیا تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو. اور ذرا صاحب آپ کی طرف پھر سے آؤں گی, یہ پوچھوں گی کہ آپ نے جو ہے یہ ہاسپٹل کا قیام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیمپس کا بھی ارینجمنٹ اسٹارٹ کر دیا. ابھی آپ نے آئی کا کیمپ کیا, مزید ان فیوچر کیا کیمپس کرنے کا پلان ہے؟ 13 جولائی کو جو کہ چند دن کے بعد ہم ایک اور آئی کیمپ لگا رہے ہیں جو کہ ہم نے 1200 پیشنٹ کو ٹریٹ کیا تھا, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے مریض ہیں جو وہ ٹریٹ نہیں کر سکے. وہ ایک دن کا کیمپ تھا ہمارا. تو 13 جولائی کو ہم ایک دوسرا کیمپ لگا رہے ہیں. اسی مہینے ہم میڈیکل کیمپ اور ڈینٹل کیمپ بھی لگائیں گے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, چونکہ آپ نیکی کے کام میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں خود بھی, اینڈ یو آر ماشاءاللہ ویری انتھوزیاسٹک. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پورے پاکستان میں جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ہاسپٹل کے لیے ایک دن نکالیں, 2 دن نکالیں. ہم ہمارے پاس آ کے ٹھہریں, دے ول بی آور گیسٹ, ہم ان کو وہاں ٹھہرائیں گے. اور غریب لوگوں کے لیے وہ ایک دن نکالیں, فری علاج ہوگا اور ہم کوئی پرچی کے پیسے بھی نہیں لیں گے. لیکن ان غریب میرے کچھ ڈاکٹر سے بات ہو رہی ہے, سعودی عرب میں کچھ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے, انگلینڈ میں بات ہو رہی ہے, امریکہ میں. میں نے کہا وین ایور یو کم ٹو پاکستان جسٹ گیو اس 1 day, اور ہم ایک دن کا کیمپ لگائیں گے. تو کچھ یورولوجسٹ ہیں, کچھ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, کچھ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. پنڈی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ نے مجھ سے پرومس کی ہے. تو میں پورے آپ کے پروگرام کے حوالے سے پورے پاکستان کے اسپیشلسٹ کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور غریب لوگوں کے لیے ایک دن سرو کریں. بالکل ایسے. اچھا جب آپ نے یہ کیمپ لگا لیا اور جو کسی بھی ڈیزیز کے اسپیشلسٹ آپ کے موجود ہیں اور آپ نے پیشنٹس وہاں نکالے, تو فردر ان کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیں جب ہم نے یہ بھی 1200 پیشنٹس کا علاج کیا, اس میں 80 جو ہے وہ کیٹریک کے جن کے آپریشن کی ضرورت تھی وہ نکلے. اچھا جی. 80.
اب یہ ہے کہ ان کو پھر ہم نے ٹرانسپورٹ کیا پنڈی, اور ان کا پنڈی میں جا کے ان کا ہم نے آپریٹ کروایا. جی تو اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا, بھی کیونکہ پہلا مہینہ ہے ہمارا, تو ہم انشاءاللہ وہ تمام فیسلٹیز لائیں گے جو ایک جنرل ہاسپٹل میں ہوتی ہیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح بتایا کہ کیٹریک کے آپ نے 80 پیشنٹ نکالے, ان کو سن کے شوق لگا کہ آنکھوں میں موتی آ گیا؟ ہاں, ان کو پتہ بھی نہیں, سائیکولوجیکلی بھی تو ڈسٹرب ہوتا ہے نا مریض, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کہ ان کو کیا بیماری. دیکھیں فارفلنگ ایریا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اور بہت دور دراز لوگ رہ رہے ہیں, ان کو ایکسیس بھی نہیں ہے ڈاکٹر کی. اچھا, تو ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری آنکھوں میں کیا مسئلہ ہے, ہم اندھیرا کیوں ہمیں. اچھا, وہ سمجھتے ہوں گے نظر کمزور ہو گئی ہے. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ناظرین, جس طریقے سے ہمیں زرار صاحب نے بتایا اور ڈاکٹر عمران نے کہ کس طریقے سے زمان میڈیکل کمپلیکس کو رن کیا جا رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے. بیسکلی ناظرین بات کیا ہے کہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے, ایسا پور علاقہ ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہے. تو زرار صاحب کی کوشش ہے کہ وہاں پہ او پی ڈی بھی مفت کی جائے, جو کہ کی جا رہی ہے کنٹینیو, اور اس کے ساتھ وہ فری میڈیکیشنز کی جاتی ہیں, پیشنٹس کو فری ایڈمٹ کیا جاتا ہے, اور ان کی ہر طریقے سے کوشش ہے کہ تمام علاج فری مہیا کیا جائے. لیکن بات کیا ہے کہ بہت سارے ہمارے اکوپمنٹس میڈیکل کے بہت مہنگے ہوتے ہیں. جس طریقے سے زرار صاحب نے اپیل کی اپنی عوام سے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کار خیر میں ان کی مدد کریں. اور اب ڈاکٹر عمران کی طرف یہ چلیں گے پوچھنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, چونکہ آپ آئی سی یو انچارج ہیں, اب آپ نے یہاں کراچی ایک ویل اسٹیبلش سٹی ہے, یہاں پہ آپ نے دیکھا اکوپمنٹس اور یہاں کے خرچے. اب اگر آپ یہی آئی سی یو ان کے میڈیکل کمپلیکس میں بنانا چاہیں گے تو کیا خرچہ آئے گا, کس طریقے سے ہوگا, یہ آپ ہمیں بتائیے بھی, اور اپنی عوام سے اپیل بھی کریں کہ ان کا ساتھ دیں. دیکھیں, آئی سی یو وہاں پہ پہلے تو ہمیں او ٹی بنانی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں او ٹی کے لیے, جیسے زرار صاحب نے کہا کہ او ٹی کے لیے ایک اچھا خاصا اماؤنٹ چاہیے, اور جو میں اپنے اندازے کے حساب سے, کیونکہ پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایک نیا سیٹ اپ بنائیں, ہر چیز نہیں بنائیں, لیکن ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں تقریباً 5 کروڑ روپیز خرچہ رہا تھا صرف او ٹی کے لیے. اس میں آئی سی یو صرف اونلی 2 بیڈ کا شاید بن جاتا, نہیں تو ادروائز اس کے لیے الگ سے پھر بنانا پڑتا. پھر ہم لوگوں نے, بورڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ریفربش پہ جائیں, یعنی جو کچھ یوز چیزیں ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں, گارنٹی کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ ہمیں تقریباً اراؤنڈ 30 ملین میں, وہ بھی منیمم. اچھا, منیمم 30 to 50 کاسٹلی اکوپمنٹس ہیں میڈیکل, بہت کاسٹلی. اچھا بہت کاسٹلی ہیں. صحیح. اور یہ بیسکس ہیں اس میں, حالانکہ نہ ایکس رے مشین ہے, نہ اس میں آئی سی یو ہے, جیسے آپ آئی سی یو کے لیے پوچھ رہی ہیں, وہ ایکسٹرا ہے. تو ہم 30 to 50 ملین اگر ہمیں منیمم چاہیے, 3 to 5 ملین سوری, تو کم سے کم وہ ہم جب کریں تو اس کے بعد جا کے ہمارا یہ او ٹی اسٹارٹ ہو, اور دین ہم پھر آئی سی یو پہ آ جائیں, اور آئی سی یو بھی جب او ٹی کریں گے تو ہمیں آئی سی یو کی نیڈ پڑے گی. ویسے ایک بات بتائیے, چونکہ آپ آئی سی یو انچارج ہیں, کس قسم کے مریضوں کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کراچی کے بھی بتائیں, وہاں پہ بھی ہماری ڈیزیز کا ڈفرینٹ بھی. ہاں ایگزیکٹلی, کراچی کے حساب سے دیکھیں نا, جو بھی انٹرنل میڈیسن کی جو بھی ڈیزیز ہیں, فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینسو ہے, اسٹروک ہے, فالج ہے, ان میں جو بھی نان کمپلائنس پیشنٹ ہوتے ہیں, یا ان کنٹرول بلڈ پریشر ہو گیا, ان کنٹرول ڈائبٹیز ہو گئی, تو وہ جب کریٹیکل کنڈیشن میں آتے ہیں تو ان کو آئی سی یو کی نیڈ پڑتی ہے. اور مے بی میکینیکل وینٹیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیٹر, تو وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ جاتے ہیں, یعنی اسٹروک کے پیشنٹ ہو گئے, تو ایسے پیشنٹ, ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ ہیں, لیور ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ فیلیور کے پیشنٹ ہیں, تو ایسے پیشنٹ ہمارے آئی سی یو میں زیادہ تر ایڈمٹ ہوتے ہیں. اگر ہم کشمیر کے علاقے سے بات کریں تو وہی بات ہے کہ یہی پیشنٹ ڈیزیز تو تقریباً وہاں ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے, وہاں جیسے پیشنٹ او پی ڈی میں آتے ہیں, ان کنٹرول ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں وہاں پہ, گائنی کے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت ضروری ہے, ہارٹ فیلیور کارڈک کے پیشنٹ وہاں پر ہیں, آئی کے پیشنٹ ہیں, ڈینٹل کے ہیں. لیکن آئی اور ڈینٹل میں آئی سی یو کی اتنی نیڈ نہیں پڑتی, لیکن بلڈ پریشر ان کنٹرول جو ہیں, جو کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں, یا جو ڈائبٹیز کے کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں, ان کے لیے آئی سی یو کی ضرورت ہے. اچھا, آئی سی یو کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں زرار صاحب اور ڈاکٹر عمران, جو کہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے پیشنٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے. بیسکلی بات کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا, اس کا تمام آرگنس کا صحیح کام کرنا ضروری ہے, اور اپنی صحت کا اگر ہم خود خیال نہیں رکھیں گے, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں, یا ہائپر ٹینسو ہیں, یا کسی بھی چیز کے مریض ہیں, اگر وہ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے, پراپر میڈیکیشن نہیں لیتے, پراپر اپنی ڈائٹ نہیں لیتے, تو وہ ڈیفینیٹلی آئی سی یو کی طرف ریفر کیا جاتا ہے ان کو, تاکہ ان کی طبیعت صحیح ہو. لیکن اس کے باوجود اپنی صحت کا خود خیال رکھیے, کیونکہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. پروگرام صحت زندگی میں ایک بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہے پروگرام صحت زندگی میں. ڈاکٹر عمران اور زرار ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ بتا رہے ہیں این جے ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں, اور ان کی جو ٹرسٹ ہے مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے, خاص کر میڈیکل کی فیلڈ کے حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں, تاکہ ہم مریضوں کو اس تھوڑے سے ٹائم میں جتنی اویئرنیس دے سکیں, ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا. زرار
صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ آپ کا یہ زمان میڈیکل کمپلیکس آپ اوور آل جو نا ٹریٹمنٹ فری دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ او پی ڈی بھی فری ہے، کنسلٹیشن بھی فری ہے، میڈیکیشن بھی فری ہے. اب یہ بتائیں میڈیسنز بڑی کاسٹلی ہوتی ہیں تو وہاں یہ کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز سے اگر آپ کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے غریب بندہ پاکستان میں اس وقت حالات جیسے ہیں نا، 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. بالکل بالکل. اور ہمارے یہاں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں انفلیشن ہے اور دوائیوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے. بالکل. تو میں تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہمیں فری میڈیسنس دیں. اچھا. اور جو بھی میکینزم وہ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اپنا کو ریپ بٹھانا چاہتے ہیں، کوئی اور میکینزم رکھنا چاہتے ہیں جس سے وہ یہ دیکھیں کہ شفافیت ہو، اور جو بھی مستحق لوگ ہیں چونکہ ہم ان کو فری میڈیسن پرووائڈ کرتے ہیں. اٹس اے گریٹ اسٹرین آن اس بیکاز اٹس ناٹ ایزی ٹو گیٹ سو مینی میڈیسنس. تو اور یہ بہت کاسٹلی بھی ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. بالکل. تو میں تمام فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کہوں گا کہ وہ وہاں پہ آئیں، ہمارے پاس ایک دفعہ وزٹ کریں اور ہمیں فری میڈیسنس پرووائڈ کریں. اور پاکستان میں وہ تمام لوگ جو اپنے زکوٰۃ خیرات صدقات دیتے ہیں وہ ہمیں میڈیسنس بھی دے پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اصل میں ہوتا ہے کیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف ہمیں جو ہے رمضان میں زکوٰۃ نکلی، وہ آج کل کا جو وقت ہے تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نکال سکتے ہیں تاکہ غریبوں کی کم از کم مدد ہو. اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مختلف آپ فارماسیوٹیکل کو اپیل کرتے ہیں، تو پراپر فارمیسی بنی ہوئی فارماسسٹ ہے وہاں پہ آپ کے پاس؟ اچھا، وہ وہیں سب مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین کرام، جس طریقے سے زرار صاحب نے اپیل کی ہے، میں اپنے سارے لوگوں سے اپیل کروں گی، خاص کر فارماسیوٹیکل کمپنیز. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ ہم کنٹینیو جاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ارننگ آ رہی ہے کہ وہ آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ خدمت خلق اور اللہ کی راہ کے لیے وہ استعمال کیجیے جو آپ کے لیے آخرت میں نجات کا باعث ہو. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں مختلف چیزوں میں بتا چکے ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کی جو عوام ہے، جو ہماری بھی سیزنل ڈیزیز چل رہی ہیں، اس حوالے سے بتائیں تھوڑی کہ کون سی بیماریاں عموماً یہ بڑی عید کے بعد ہوتی ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کیور کیسے، مطلب سنبھال کے کیسے رکھیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر آپ عید کی بات کر رہی ہیں یا جیسے آج کل کا جو اوور آل سیزن ہے، جی جی جی، برسات کا، گرمی کا، اس میں دیکھیں بارش میں ہمارا جو نارمل جو پانی اور ان ہائیجینک کنڈیشن بہت ہو جاتی ہیں دونوں کنڈیشن میں. اگر آپ عید کی بھی بات کریں تو اس میں زیادہ تر ہمیں جو ڈیزیز سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ 4-5-8 ڈیزیز ہوتی ہیں جس کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. جیسے فار ایگزامپل سمپل سی بات ہے کہ آپ کا ڈائریا کے پیشنٹ بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ بچوں میں زیادہ تر. اور اسی طرح گیسٹرو کے پیشنٹ آتے ہیں، جو معدے کی جس کو بیماری ہم کہتے ہیں، ایسے آتے ہیں. ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ آ جاتے ہیں کیونکہ مکس اپ پانی کی وجہ سے اور ان ہائیجینک کنڈیشن کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. اور کامن ڈیزیز آپ نے اگر آڈینس کو سب کو پتہ ہوگا کہ ملیریا اور سب سے گیسٹرو کی بیماری بہت زیادہ، سب سے پینفل جو ہے وہ ڈینگی اور ٹائیفائڈ بھی، بالکل. تو یہ سارے 5-6 خاص ڈیزیز ہیں جو اس کنڈیشن میں بہت ہوتے ہیں. تو اس میں بس کیئرفل رہنا چاہیے. کیئرفل کا یہی ہے کہ صفائی سب سے پہلے، بالکل گڈ ہائیجین ہونی چاہیے. اور گڈ ہائیجین میں سب سے پہلے اگر میں یہی کہوں گا اس پروگرام کے ساتھ، آپ کے صحت زندگی کے پروگرام کے تھرو، کہ دیکھیں گڈ ہائیجین میں سب سے پہلے ہینڈ واشنگ. آپ اسپیشلی آفٹر دا واش روم ہینڈ واشنگ ہونی چاہیے. اچھے سے ہینڈ واش، کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واشنگ، کھانا کھانے کے بعد منیمم اتنا اگر آپ نے خیال کیا تو آپ 3-4-5 ڈیزیز سے آرام سے، ٹائیفائڈ اس میں ہو گیا، ملیریا ہو گیا، ڈینگی ہو گیا، آپ کا ڈائریا، گیسٹرو ہو گئی، یہ سب چیزیں الحمدللہ اس سے کلیئر ہو جاتی ہیں. تو اس کا بڑا خیال ہونا چاہیے. اس کے بعد ظاہر اچھا فوڈ ہونا چاہیے، گڈ ہے جو ہے ہیلدی فوڈ ہونا چاہیے، پانی اچھا پینا چاہیے. گوشت کتنی مقدار میں کھانا چاہیے جو بقرعید ہماری گئی ہے، اس حوالے سے بتائیے جو ہم صحت مند اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں. دیکھیں گوشت کے لیے اگر میں کچھ کہوں گا تو پھر لوگ کہیں گے یار ایک بار سال میں ایک بار عید آتی ہے. ہاں نہیں، بالکل گوشت کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، اچھے صحیح پکا ہوا ہو، گھر کا پکا ہوا صحیح پکا ہوا، دن میں منیمم ایک دفعہ ٹھیک ہے، اوکے چل سکتا ہے عید کے دنوں میں آپ. لیکن بیلنسڈ ڈائٹ ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ایکسٹرا اگر آپ وہ کہیں گے تو وہ تو ویسے ہی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، تو کھا سکتے ہیں لیکن کوئی ٹھیک ہے. دیکھیں جس طریقے سے ڈاکٹر عمران نے بتایا کہ آج سیزنل ڈیزیز کے حوالے سے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ٹائیفائڈ، ملیریا، ڈینگی یا گیسٹرو کی وبا سے. بات کیا ہے ناظرین، ہم عید سے ڈیزیز کی طرف جاتے ہی جب ہم قوانین قدرت سے انحراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ اپنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، پھل، سبزیاں، فروٹ، دالیں اور گوشت مناسب مقدار میں اپنی صحت کے حساب سے کھائیے. بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، یہ تہوار ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے غریب لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. جس طریقے سے ہم رمضان المبارک
بارک میں خیال رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ خیرات کے حوالے سے بھی اور کھانے پینے کے حوالے سے، خاص کر سحر اور افطار میں. اسی طرح ہمیں پوری زندگی اپنے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ صرف 2 مہینے نہیں دیے ہوتے اللہ نے کہ آپ ان کا خیال رکھیں، اور نیکی کے لیے کوئی وقت اور کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. تو اس بات کے ساتھ چلتے ہیں زرار صاحب کی طرف. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کچھ اور ہمیں عوام کو بتانا چاہیں گے کہ اس ہاسپٹل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میڈم، ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس ٹرسٹ میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کوئی تنخواہ نہیں لی اچھا، ہے، ماشاء اللہ. اور میں نے اگر پانی بھی پیا ہے، چونکہ بیکاز وی بائی واٹر، منرل واٹر خریدنا پڑتا ہے، اچھا آئی پے فار مائی واٹر. اچھا، میں نے کبھی آج تک بڑی بات چائے ہے. کے پیالی بھی ٹرسٹ سے نہیں پی. ہر چیز کا حساب ہونا ہے، ایسا ہی ہے. ہر چیز کا اللہ کو حساب دینا ہے. لہٰذا میرے تو دن رات چونکہ ابھی ٹرسٹ میں ہی گزرتے ہیں، 24 آورز یہی سوچ رہتی ہے کہ ہم غریب کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بیماروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں ابھی جیسے یہ ہم نے میڈیکل فیلڈ کی بات کر لی، آپ کی جو ٹرسٹ ہے یہ مختلف شعبوں میں کام کری، اس حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں. دیکھیں، ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام ہے وہ ہے خود کفیل پروگرام. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم غریب لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرواتے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. 450 بزنسز کروائے ہم نے، 450 فیملیز کو لاسٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، اف یو ہیو جسٹ 1 منٹ فار می. میں نے ایک صاحب کو رنگ کیا، وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے. اچھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ ان کو بہت برے فائنینشلی بہت برے حالات ہیں. تو میں نے ان کو فون کیا، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں کیسے ہیلپ کروں. تو انہوں نے مجھے اپنے مسائل بتائے. تو میں نے ان سے بولا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، میں کسی کو پیسے نہیں دیتا، میں کسی کو راشن نہیں دیتا، میں کاروبار کرواتا ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں انسٹیڈ آف گیونگ دیم فش، ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش. تو میں نے کہا کہ آپ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں، میں کیسے کاروبار کر سکتا ہوں، مطلب میں تو اٹھ نہیں سکتا. تو میں نے کہا کیا آپ کی وائف کوئی کاروبار کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، میری وائف انٹر پاس ہے، وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتی. اچھا. تو میں نے کہا نہیں، ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہے. بالکل، ان سے پوچھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بہن سے خود پوچھ لیں. تو میں نے کہا میری بات کریں. میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں بہن، میں کاروبار کرواؤں گا آپ کو، آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. کہتے ہیں بھائی میں ایک گھریلو خاتون ہوں، ہاؤس وائف ہوں، مجھے کوئی کام نہیں آتا. اچھا، اچانک میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا بہن اگر میں آپ کو کچھ سوٹ خریدوں تو کیا آپ بیچ سکتی ہیں؟ کہتی ہاں، یہ تو میں بیچ سکتی ہوں، اپنے محلے میں بیچ سکتی ہوں. تو میں نے، وہ خاتون تھیں، وہ لوگ تھے پنڈی میں، میں تھا کراچی میں. اچھا. میں نے یہاں سے 50 سوٹس خرید کے ان کو بھیجے. ماشاء اللہ. اور یو ول ناٹ بلیو کہ فرسٹ ڈے انہوں نے 7 سوٹ بیچے. اچھا. اور اپنا کاروبار اسٹارٹ. بہترین، یعنی کہ آپ نے بزنس اسٹارٹ کروا دیا ان کا. بہترین. میرے پاس 2 بلائنڈ آئے، 2 بلائنڈ میاں بیوی. تو میں نے ان کو یہ بولا کہ میں کوئی پیسے نہیں دوں گا، آپ کاروبار بتائیں کیا کریں. ان کو میں نے پلاسٹک کے سامان لے کے دیا، وہ پلاسٹک کا چیزیں بیچتے ہیں اور اپنا دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اچھا. تو میرا یہ ہمارا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. بہترین. تو یہ ہمارا خود کفیل پروگرام ہے. اور دوسرا جو ہے ہمارا پروگرام ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کی مدد کر دیں گے وہ تو ایک دفعہ ہوگا نا، لیکن ٹیلنٹ انہینس کر دیا تو اس کے اندر وہ ساری زندگی کمائے گا اور کھائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک تحفۃ العروس پروگرام ہے، وہ یتیم بچیوں کے لیے. یہ میری والدہ کا، میں نے کیونکہ ان کو دیکھا تھا. اور دیکھیں ایک حدیث بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو جتنے بال ہیں، دیکھیں ایک شفقت ہے نا. جی بالکل، صرف شفقت ہے آپ کی، کہ جو شفقت کے لیے آپ نے ہاتھ رکھا تو جتنے بال ہیں ہاتھ کے نیچے اتنا ثواب ہے. بے شک. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے دین میں یتیم بچوں کے لیے صرف اتنا سا جیسچر اللہ کو اتنا پسند ہے، تو اگر آپ ان یتیم بچیوں تو ہمارا دین تو وہ ہے کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. صدقہ ہے. بالکل. تو یتیم بچیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود ایک خاتون ہیں کہ وہ بیچاری کسی کے پاس ہوتی ہیں، ماموں، خالہ، چچا کوئی ان کو لک آفٹر کرتا ہے، یا وہ بیوہ ماں کے لیے بھی ایک مشکل ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. تو ہم نے ایک یہ پروگرام ڈیزائن کیا تاکہ ان کو ہم عزت سے ان کو اپنے گھر میں ہم بھیجیں. ان کے 2 ایشوز ہوتے ہیں، ایک ان کا جہیز اور دوسرا کھانا. تو یہ دونوں ہم کرتے ہیں. عزت کی بات ہے کھانا مہمانوں کو. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ شاید آپ کے لیے سرپرائزنگ ہو کہ ہم یہ جب دونوں کام کرتے ہیں تو جو لڑکے والوں کی سائیڈ ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں لگنے دیتے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے. بہت بڑی بات ہے، عزت رکھنے کی بات ہے. وہ اس بچی کے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اگلے گھر میں جا کے کہ بھائی آپ کو تو این جی ویلفیئر ٹرسٹ نے کیا سارا کام. جی بالکل. اور اس کے علاوہ ہم اسکل ٹریننگ کے لیے 2 ووکیشنل سینٹر چلا رہے ہیں. ایک ووکیشنل سینٹر ہم کراچی میں چلا رہے ہیں
اور ایک ووکیشنل سینٹر ہم اپنے ہاسپٹل کے قریب ہمارے پاس جگہ تھی, ہم نے وہاں پہ زمان ووکیشنل سینٹر بنایا. آپ یقین کریں کہ فرسٹ ڈے 70 خواتین آئیں جو سلائی کڑھائی سیکھنے کے لیے فرسٹ ڈے, اچھا, اور سیکنڈ ڈے 40 اور آ گئیں. یہ ایک ایسا ہنر ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹیچنگ کتنی مہنگی ہو گئی ہے. جو سوٹ 500-700 میں سلتا تھا وہ 2000 میں سلتا ہے ابھی. تو اب ہم وہاں پہ میں نے اپیل کی پھر اپنے سارے حلقہ احباب میں کہ ہمیں آپ اپنے گھر میں یوزڈ کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں کمپیوٹر دیں. تو ہمیں اب کچھ کمپیوٹر بھی آ رہے ہیں, تو میں کمپیوٹر اگر مجھے مل جاتے ہیں اباؤٹ 20 تو میں اس سے ایک کمپیوٹر اسکل کی کلاس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. اور ساتھ انگلش لینگویج کلاس. وائی بیکاز انگلش لینگویج کا دیکھیں کہ جب تک انگلش لینگویج آپ کو نہیں آتی, اگر آپ نے ہائر اسٹڈیز کرنی ہے تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو پتہ آئلٹس کے مسائل آ جاتے ہیں, وہ آپ کو کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جو ڈیزرونگ فیملیز کی بچیاں پڑھاتی ہیں زیادہ تر, آپ کو پتہ ہوگا یہ سب سے زیادہ مشہور پروفیشن ہے ہمارے ملک میں, تو ان کو پھر وہ جابز نہیں ملتی کیونکہ وہ ایک سیف پروفیشن سمجھتے کہ بس گئے اسکول میں پڑھایا اور آ گئے. تو انگلش ان کو نہیں آتی, تو اس لیے ان کو انگلش اسکولوں میں جابز نہیں ملتی, اچھی سیلریز نہیں ملتی. تو ہم نے انگلش لینگویج کا ایک اسٹارٹ کیا ہے, کراچی میں بھی کر رہے ہیں اور وہاں بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو اس طرح بہت سارے ہمارے کام ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ ٹائم ہو تو پھر ایک پورا پروگرام ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ہم اس کو, اور آپ کی والدہ کو بھی ضرور انوائٹ کریں گے کیونکہ جن کی تربیت میں اتنی پیاری باتیں شامل ہیں کہ وہ دیکھیں یتیم بچوں کے لیے کرنا یہ بہت درد دل رکھنے والے لوگ کر سکتے ہیں. ہر کسی کو وہ دل میں نہیں ہوتا ہے جو کسی کے لیے سوچے, یہ بھی بڑی بات ہے. ناظرین, حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں وہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں اس کا درد ہوگا, کیونکہ ہم اپنے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں, حقیقت میں وہی ہے جو ہماری آخرت میں سرخرو ہونے کا باعث ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں. اور جس طریقے سے زرار صاحب نے ہمیں مختلف شعبوں کا بارے میں بتایا ہے کہ ڈیٹیل سے, اور آپ جو ہے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے بھی چاہیں, چاہے وہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہو, ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو, یا کسی بھی صحت یا علاج معالجے کے حوالے سے ہو, اس بارے میں ان کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر عمران نے ہمیں بتایا کہ پیشنٹس کو کس طرح کیور کرنا ہوتا ہے, کس طرح ان کی دیکھ بھال کرنی ہے, اور وہاں جہاں پہ زمان میڈیکل کمپلیکس ہے وہاں پہلے OT بنانے کی ضرورت ہے, تو اس میں بھی ان کا ساتھ دیجیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے بس پروگرام کا اختتام کی طرف ہے؟ بس میں آپ کے اس صحت زندگی کے پروگرام کے تھرو یہی کہوں گا کہ یہ ایک ٹرسٹ جو ہے جو ہم نے زمان میڈیکل کمپلیکس آزاد کشمیر کے علاقے میں لیا ہے, انشاءاللہ ہم کسی اور علاقے میں بھی پھر شروع کریں گے, لیکن فی الحال اس علاقے کے اس ہاسپٹل کے لیے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, جس میں OT کے لیے اور ایکس رے مشین اور OT یہ سامان بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے جو بھی اس سے کار خیر میں حصہ لے گا وہ اپنا حصہ خود اللہ کے قبول کروائے گا. تو یہی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, جتنا بھی کم سے کم. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ شکریہ جی. اگر آپ کا پروگرام صحت زندگی, تو اس میں اگر میں کچھ اس بارے صحت کے بارے میں کہوں تو بالکل بولیے, کیونکہ ہاسپٹل کی بات تو میں نے کر دی ہے. کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں نا تندرستی ہزار نعمت ہے, تندرستی نہیں, تو لہٰذا کوشش کریں کہ صحت برقرار رہے, باقی خیر ہے. جی بالکل. میں تو اس میں یہ کہوں گا آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں سننے والے کہ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو لازمی رکھیں. بالکل. آپ کو میں بتاؤں کہ لاسٹ 35 ایئرز میں نے کبھی صبح کی ایکسرسائز نہیں چھوڑی. اچھا, ماشاء اللہ. لاسٹ 35 ایئرز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحت کسی کو پسند ہے تو صبح ضرور دیکھیے, اسلام میں بھی دیکھیں نا, صبح نماز رکھیے, فجر کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے. ہمارے کراچی اور بڑے شہروں میں مسائل یہ ہو گئے ہیں کہ رات کو لوگوں نے ایکٹیویٹی جنریٹ کر دی ہے. اب رات کو ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور صبح سوتے ہیں. تو صبح ٹائم پر اٹھیں, نماز پڑھیں اور ایکسرسائز ضرور کریں. ایکسرسائز نہیں کر سکتے جب ہم رات کو اندھیرے میں سوتے ہیں, جو نئے سیلز باڈی میں بنتے ہیں وہ بنتے ہی رات کو ہیں. تو صبح اٹھیں, واک کریں. کھانا اپنا جو ہے وہ جتنا سادہ رکھ سکتے ہیں سادہ رکھیں. اور میں نے یہ کیونکہ حضور پاک کی جو زندگی کو پڑھا تو مجھے یہ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد وہ کھا لیتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد وہ سو جاتے تھے اور کام نہیں کرتے. صحیح. تو اپنے آپ کو سمپل کھانا, صبح ایکسرسائز, جلدی سونا, ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز. قوانین قدرت پہ عمل ہے بیسکلی پورا. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, جس طریقے سے آج ہم نے جانا ہے NG ویلفیئر ٹرسٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے, زرار صاحب نے ہمیں بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عمران نے بہت ساری ڈیزیز کے بارے میں بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمیں زمان میڈیکل کمپلیکس میں زرار صاحب کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا ہے, کس طرح مدد کرنی ہے. پروگرام صحت زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.